बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरा बहुत मुअद्दबाना सलाम। हर मोमिन मुसलमान अपने रब की अल्लाह का जो रास्ता है वो मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम करता है और चाहता है कि अपने रब के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, यानी कि हसूल कुर्ब इलाही के लिए बहुत सारे काम करता है। वो चाहता है कि उसकी इबादत कबूल हो जाए, वो चाहता है कि उसकी नेकियां कबूल हो जाएं, उसकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो जाए, वो कहीं रांदा दरगाह ना हो जाए। इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बहुत सारा काम करता है। और अल्लाह ने भी मखलूक को अपने तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए हैं। जो सबसे बड़ा मेन जो एक रास्ता अल्लाह ताला ने अपने तक पहुंचने के लिए बताया वो है सजदा, कि सबसे जो ताकतवर तरीन जो है वो है कि आप सजदे में हुजूरी के तौर पे आप पेश हों अपने रब के सामने, अल्लाह के सामने। और इसी हुजूरी के अंदर वो नदामत, वो आजिज़ी, वो मिस्कीनी होनी चाहिए जो रब ताला को बहुत पसंद है। ये तौबा भी जो है उसी का ही एक जुज़ है कि इंसान आजिज़ी में तौबा करता है अपने गलत कामों से, ऐसे कामों से जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और ज़िंदगी में इंसान गाहे गाहे इस चीज़ के ऊपर गौर करता रहता है कि ऐसे आमाल ज़िंदगी में ना किए जाएं जो रब ताला को पसंद नहीं हैं। और उसने अल्लाह ताला ने बहुत वाज़े डिस्क्रिप्शंस हर चीज़ की बता दी हुई है कि ये चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं, ये चीज़ें जो है मुझे पसंद नहीं हैं। अब ये जो इबादत हैं ये उसके रास्ते में पहुंचने के लिए मुकम्मल जो है ना जी वो एक नहीं है चीज़। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा जो एक ज़रिया रखा हुआ है कि मुझ तक पहुंचने का ज़रिया एक सजदा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ज़राए हैं वो इंसान है कि हम लोग जो है वो इंसानों को माइनस ना करें और इंसानों की बस्तियों में से गुजरते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए उसके हवाले से जो है हम वो अल्लाह के रास्ते की तरफ पहुंचना शुरू करें। कहते हैं एक दौर में एक शख्स था जो चाहता था कि मुझे मेरा गुरु मिले और उसका गुरु उसको मिल नहीं रहा था। तो एक दिन एक बाबा आया उसके पास, उसने कहा कि तुम एक काम किया करो, ये लो बीज और ये बीज को तुम डाल दो ज़मीन में और तुम्हारे पास जो भी कोई बुजुर्ग आए तुम उसके जो है ना वो पाँव धोकर उसके जो पाँव की जो पानी है इस पौधे को दे दिया करो। ये पौधा जब थोड़ा सा बड़ा होगा इसके ऊपर जिस दिन फूल लगेगा वो तुम्हारा गुरु होगा। उसने वैसे ही करना शुरू कर दिया और कुछ अरसे के बाद पौधा जो था वो कुछ बड़ा हुआ। जिस दिन उसके ऊपर फूल लगा उस दिन जो था एक फिर बाबा आए उसके पास, तो उसने बाबे को पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो पक्का मुझे पता है कि आप ही मेरे गुरु हैं और मुझे तो यही बात बताई गई थी कि जिस दिन वो फूल खिलेगा उस दिन तुम्हारा गुरु जो है ना तुम्हारे सामने होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे गुरु हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन तुम्हारे वो सब भी गुरु हैं जिनके पाँव धोकर तुमने पानी जो था इस पौधे को दिया है। यानी कि ये एक मुसलसल काम है खिदमत खल्क के हवाले से कि तमाम लोगों से फैज़ लेते हुए, उनसे रास्ता लेते हुए हमने अपने रब का रुख करना है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। कि जब पता चल जाए कि रब जो है वो बशर के रूप में भी मिल जाता है, यानी कि बशर के साथ इस हवाले से की गई नेकी जो है वो भी रब ताला को ही मंजूर होती है। अल्लाह के नाम पर की गई खैरात, अल्लाह के नाम पर की गई सखावत लोगों तक पहुंचती है। आप लोगों से जो है नेकियां कमाते हैं, पानी पिला दें किसी को, कहते हैं 2 नफलों का सवाब मिल जाता है जी। वो पानी बंदे ने पिया है, सवाब जो है कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है उसका। यानी कि तकर्ब इलाही का बहुत बड़ा जो ज़रिया है वो इंसान है खुद से,
ہم نے نا وہ سنی تھی کہانی ایک FA میں، ابو بن ادم، تو اس وقت تو ہم نے پڑھی تھی، سمجھی نہیں تھی، تو سمجھنے کی جب موقع ملا تو پھر دیکھا کہ وہ ابو بن ادم اپنے خیمے میں تھے، رات کو روشنی ہوئی اور روشنی میں ایک فرشتہ نمودار ہوا، اور انہوں نے فرشتے سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں لسٹ بنا رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بن ادم نے جب وہ لسٹ دیکھی تو اس میں ان کا نام ہی نہیں تھا، وہ بہت مایوس سے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ اگلے دن پھر ان کے خیمے میں روشنی ہوئی، پھر جو تھا وہ دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا جی آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آج ان لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہوں جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے لسٹ دیکھی تو اس میں ان کا نام سر فہرست تھا۔ تو اللہ کے بندوں کو اس حوالے سے دیکھنا کہ یہ مصور تو خود ہے، اس کی جو یہ تصویر ہے، تصویر کو مصور کے حوالے سے پہچاننا جو ہے نا جی، یہ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے، یہ بھی اس کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں، کہ جو خار آپ بن کے آپ کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے وہ بھی کسی کو نور نظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سفر لکھا ہے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ خالق کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں جو یہ رستہ رکھا ہے نا جی، یہ ایک بلیف کے ساتھ چلتا ہے، آپ کے ایمان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک درویش وضو کر رہے تھے تو ان کے پاس ایک اور درویش آ گئے، ان کا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں وضو کر رہا ہوں۔ کس لیے وضو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز پڑھنی۔ کس کی نماز پڑھنی؟ انہوں نے کہا اللہ کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ اللہ یہی ہے، میں تو تمہارے گاؤں میں نیا نیا آیا ہوں، مجھے تو اللہ دکھا دو، اللہ کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ جو ہے نا یہ قادر ہے، پوری سماوات کا ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے۔ تو دوسرے درویش نے پوچھا میں نے سنا شیطان جو ہے اس کا کہنا نہیں مانتا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کچھ ہے چیزیں جو اس کے تابع نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اللہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سارا نظام نا بس ایسے ہی چل رہا ہے، اور یہ اس میں اللہ کا ایک کنسیپٹ ہی بس دیا ہوا ہے، کہانی کچھ اور ہی ہے بیچ میں۔ تو اس کے ذہن میں نا تھوڑے سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ تو کہتے ہیں وہ درویش کو نا اپنے گرو کی طرف سے چھٹا لگا، ہوش آیا، اور گرو نے کہا کہ اس کو کہو کہ ہم نے بغیر دلیل کے اللہ کو مانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا بغیر دلیل کے اپنے اللہ کو مانا ہے، کہ ثابت ہو یا نہ ہو ہم مانتے ہیں اللہ کے ہونے کا ثبوت سب سے پہلا میں خود ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رستے پہ چلنے سے پہلے اللہ کے ساتھ آپ کا اگر بلیف نہیں جڑا ہوا تو پھر اللہ کا رستہ ہے کیا؟ اگر آپ نہیں مانتے کہ اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ قادر ہر چرند پرند کے اوپر ہے، رازق ہے، مالک ہے، کتنی صفات ہیں اس کی، اگر آپ ان کی صفات کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ کے اوپر بلیف میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری آ سکتی ہے۔ تو اللہ کا بلیف جو ہے وہ انسان خود ہے، کہتا ہے کہ میں ہوں، اللہ بھی ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہوا ہے، میں اس کے ہونے کا ثبوت ہوں، اس کو ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو تو ضرورت ہوتی ہے۔ یہی کام تو پیغمبروں نے دیکھیں کتنی آسانی سے اور کتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے اللہ کو بغیر دکھائے اللہ کا ثبوت دے دیا۔ کس طرح سے دے دیا؟ اپنی ذات کے حوالے سے دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے دشمن کا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا،
ہم آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تو یہ دیکھیں اللہ کے ہونے کا ثبوت جو تھا وہ انسان کی زبان کی سچائی میں آ گیا. یہ جو لوگ اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں کہ جی اللہ ڈھونڈنے نکلے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ باہر بھی ہے, اللہ اندر بھی ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. ڈھونڈنے والے کچھ باہر ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ ڈھونڈنے والے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جے میں ڈھونڈا باہر تو میرے اندر کون سمانا. تو رب دا ذات جو ہے نا وہ ایسے نہیں ملتی ہے, یہ انسان کو نا جلوے کی شکل میں عطا ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کہے نا کہ جی میں بیٹھا ہوا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اپنا ثبوت دے, کوئی میرے کمرے میں سے کوئی کتاب گر جائے, کوئی ایسی کوئی انہونی سی میرے ساتھ چیز ہو جائے, یا اللہ تیرے ہونے کا ثبوت مجھے مل جائے کہ واقعی تو ہے اور تو مجھے سن رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ کہیں کنیکشن بلڈ کرنا چاہ رہے ہو. تو وہاں پہ اللہ نے کہا کہ آنکھیں کھولو, دیکھو, غور کرو کہ میں نے کیا کیا نشانیاں چھوڑی میں پہلے, وہ تم دیکھ نہیں رہے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آنکھیں کھولو, دیکھو, جگہ جگہ جلوے ہی جلوے پڑے ہوئے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا جو سفر ہے, سفر اللہ اصل میں ہے سفر مع اللہ, یعنی کہ اللہ کا سفر جو بندہ کر رہا ہوتا ہے, جو اللہ کے تقرب کی راہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اللہ کے قریب ہونا چاہ رہا ہوتا ہے, اللہ اس سفر میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس کو کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جغرافیائی فاصلہ نہیں ہے, یہ تو آپ کے دل کا فاصلہ ہے جو طے ہونا ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے قریب ہوئے ہیں نا, دیکھتے رہے ہیں ہم کتنے کتنے نام, کتنے کتنے بزرگوں کے نام ہم ان کے بارے میں بہت شیورلی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ کا تقرب نصیب ہوا. ان لوگوں کی ذاتی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیں, کیونکہ کسی سفر پہ چلنے کے لیے پہلے کوئی نہ کوئی تو چلا ہوا اس راستے کے اوپر. آپ بھی دیکھیں کہ اگر میں نے فلاں جگہ پر یا فلاں شخص کی طرح سے میں اگر ہونا چاہتا ہوں تو اس کا راستہ بھی دیکھیں کہ وہ کس راستے سے اللہ کے پاس پہنچا ہے, کیا فٹ سٹیپ چھوڑے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ اس نے تکلیف میں اپنے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا, اس نے بیماری میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا. وہ جیسے شفقت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں پہ, وہ بھی شفقت کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے اوپر. کہتے ہیں شیخ سعدی ایک دفعہ جا رہے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا ان کے, تو دل میں نہ کہیں وہ پتھر کہیں پاؤں میں لگا تو دل میں شکایت سی پیدا ہوئی کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے جوتا نہیں دیا مجھے, تیری زمین پر ہم چل رہے ہیں. تو تھوڑے دور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں بھی نہیں تھے. تو وہ جو گلا تھا نا فوری طور پہ شکر میں بدل گیا. تو وہیں پہ آپ نے شکر کیا کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے میں. کچھ لوگ ساری زندگی جو تھے نا وہ اس خیال کے ساتھ چلتے رہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر جوتا پہن کے نہیں چلنا ہے, اللہ کی زمین ہے, پاک زمین ہے, اس کے اوپر جوتا پہن کے نہیں چلنا. اب یہ اپنے اپنے خیال ہیں, اپنی اپنی موج ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے. جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے وہ لوگ دھیمے مزاج کے ہو جاتے ہیں, وہ لوگ غصہ نہیں کرتے ہیں, جھگڑا نہیں کرتے ہیں, فساد نہیں ڈالتے ہیں, وہ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ ہی قریب ہو جاتے ہیں. مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ ہمارے ادھر محلے میں نا وہ ایک تھا کسائی, بہت ہی نک چڑھا اور لڑاکو قسم کا انسان تھا وہ. تو ابھی وہ ہمارا ایریا جو تھا نیا نیا بن رہا تھا, گلیاں جو تھیں ابھی پوری طرح سے بنی بھی نہیں تھیں, سڑکیں بھی جو تھیں ابھی مکمل نہیں تھیں. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے سامنے نا سڑک کے بیچوں بیچ اس نے دو نا وہ لگا دیے پائپ,
وہ جو سیوریج پائپ نہیں ہوتے ہیں جی، وہ درمیان میں ایسے 2 لگا دی کہ یہاں سے گاڑی نہ گزرے، حالانکہ کھڈوں سے بھری ہوئی وہ روڈ ہوتی تھی، اس کے اوپر -0 کی سپیڈ پہ گاڑی چلتی ہوگی شاید، لیکن اس کے باوجود اس نے درمیان میں بغیر کسی سے پوچھے کہ درمیان میں 2 کھمبے لگا دیے کہ یہاں سے گاڑی نہ گزرے، جس نے گزرنا ہے اوپر سے آئے، یہاں سے نہ گزرے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے گاڑی کی گزرنے سے۔ ایک صاحب تھے جن کا روز کا وہاں سے گزرنا تھا، وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا سامنے کھمبے لگے ہوئے، انہوں نے کہا اس کے باپ کی گلی ہے، سڑک ہے، اس نے اس کے اوپر کھمبے لگا دیے۔ اس نے جناب 2 لاتیں ماری کھمبے کو، وہ نیچے پھینک دیا، سائڈ پہ کر دیا۔ کسائی ادھر سے جناب اوپر سے اس نے دیکھا کہ میرے لگائے ہوئے کھمبے گرا دیے، وہ اوپر سے لڑتا ہوا آیا، گالیاں دیتا ہوا، بکتا ہوا، اور آتے جناب دونوں میں جھگڑا ہوا، اور کسائی نے ایک اینٹ پکڑی اور دے ماری جناب وہ صاحب کی ونڈ سکرین کے اوپر گاڑی کی۔ ان صاحب نے کہا کہ اچھا بات بڑھ گئی ہے، ٹھہر جو تیرا میں بندوبست کرتا ہوں، اور وہ صاحب نہ وہیں پہ گاڑی اپنی چھوڑ کے تو وہ چلے گئے کہ ابھی میں بندے لے کے آتا ہوں، تیری پٹائی کرتا ہوں۔ اب یہ لڑکا سے انسان تھا، ویسے ہی محلے میں اس کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس کی مدد کو کس نے آنا تھا، اس کو کچھ نہ سوچی، یہ جناب بھاگتا ہوا ہمارے گھر آ گیا، اور سرکار حضرت واصف علی واصف کے پاس آ کے اس نے جناب دوپہر کا وقت التجا شروع کر دی کہ جناب بچا لیں مجھے، وہ تو مجھے مار دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آپ نے کہا بیٹھ جائے، ادھر کوئی بات نہیں، سنبھالتے ہیں۔ وہ جو صاحب تھے جن کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تھا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر کے باہر آ گئے، تو جن کا شیشہ ٹوٹا تھا نا اس صاحب کو اب وہ آپ نے اندر بلایا، آپ نے کہا کہ آپ کا کتنے کا نقصان ہوا ہے؟ اس نے کہا جی 2500 یا 3000، یہ میں بات کروں کوئی 86 کی بات کروں، 2500 یا 3000 کا نقصان ہوا۔ آپ نے وہ دراز کھولا، اس میں سے جو پیسے تھے وہ نکال کے اس کو دیے کہ یہ آپ کا نقصان ہو گیا پورا، اور اب آپ ایک کام کریں، آپ نے اس شخص کو، اس بے وقوف شخص کو آپ معاف کر دیں۔ اور اس بے وقوف شخص وہ جو کسائی تھا اس سے کہا کہ تم نہ معافی مانگو ان سے کہ تم نے ان کی دل آزاری کی ہے، ان کی گاڑی کو نقصان پہنچائے۔ باہر بندے کھڑے ہوئے تھے، بول رہے تھے بہت اونچا اونچا، وہ بھی بڑا خوف و ہراس میں تھا، اس نے فوری طور پہ جناب نہ پاؤں میں گر کے معافی بھی مانگی، اور جناب معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور آپ نے دونوں کو گھر بھیج دیا۔ ہمارے وہاں پہ قریبی تھے منان صاحب، انہوں نے کہا جی یہ تو ہر وقت پورے محلے میں جھگڑتا رہتا، لڑتا رہتا ہے، آپ نے اس کی خاطر پیسے کیوں دے دیے ان کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نیکی کا موقع خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے، ہم کہیں ڈھونڈنے نہیں گئے نیکی، یہاں تو لوگ نیکی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، یہ نیکی خود چل کے ہمارے پاس آئی ہے، موقع آیا ہے، ہم اس موقع کو کیسے ضائع کر دیں؟ یہ جو اللہ کے راستے کے مسافر ہیں نا، یہ تو اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ایسا کوئی موقع ملے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر دیں۔ بہت سارے طریقے ہیں قرب حق کے، یہ جو انسانوں والا جو ہے نا ذریعہ جی، یہ بڑا ہی طاقتور ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پیر کامل کی نگاہ مل جائے تو قرب حق جو ہے نا یہ آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ مولانا روم بنانے والی نگاہ جو ہے حضرت شاہ شمس تبریز کی ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزی نہ شد، کہ مولوی روم جو ہے مولانا روم نہیں بن سکتا تھا جب تک شاہ شمس تبریز کی جو ہے وہ نگاہ نہ پڑتی اس کے اوپر۔ تو بعض اوقات کہیں قریب سے کوئی اللہ والا انسان آپ کو مل جائے تو وہ آپ کی اندر کی کائنات کو جو ہے نا وہ تبدیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ وہ بات بننی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنے رب کی جو ہے وہ کہیں قریب میں ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو شاہ رگ سے زیادہ قریب محسوس کرنے والے لوگ ہیں کون؟ جنہوں نے اپنی ہستیاں اپنے رب کے رستے کے اوپر مٹائی ہیں، شہادتیں دی ہیں کہ وہ قبول کر لے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ رب جو ہے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ سرکار وائسہ فرماتے ہیں کہ تکلیف کے دنوں میں اگر آپ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی تکلیف کے آنسو جو ہیں اپنے رب کے حضور رات کی تاریکی میں پیش کریں۔ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں، سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آنکھوں میں،
उस नाम मोहम्मद के सदके बिगड़ी हुई किस्मत बनती है, उसको भी पनाह मिल जाती है जो डूब गया हो गुनाहों में। अल्लाह की रहमत हासिल करने के, अल्लाह के करीब होने के लिए अगर आपका सफ़र रहमतुल लिल आलमीन की तरफ ही होना शुरू हो जाए तो ये बड़ा कमाल का ये भी सफ़र है। ये भी एक कहानी है, असल कहानी इधर से जाती है कि अल्लाह की रहमत ढूंढने वाले जो लोग हैं, इंसानों में से गुजरते हुए रहमतुल लिल आलमीन के साए में पहुंच जाते हैं और उनको फिर कुर्बे हक नसीब हो जाता है। असल में तो उस रहमत के करीब होना ही कुर्बे हक के करीब होना है। तो हम ये गौर किया करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हम ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से अमाल करते जा रहे हैं कि जो हमें अपने रब के ज़्यादा करीब कर रहे हैं या ज़्यादा दूर कर रहे हैं। हम उस मुसव्विर की तस्वीर को जो है यहाँ पे जो इंसान की शक्ल में मौजूद है उससे हम बेजार हैं या उसके साथ हम आसाइश में हैं। तो रब वाले जो लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं पे इंसान के साथ मुंसलिक रहते हैं। अगर अल्लाह ताला को सिर्फ अपनी इबादत ही होती तो फिर वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर वो बयां। तो फिर फरिश्ते ही बहुत थे। अगर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत ही सारी जगह पे रखनी थी तो वो ज़ात जो सबसे अजीम हस्ती इस कायनात की है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गारे हिरा से बाहर न निकलते, वो शायद गारे हिरा में रहते। तो गारे हिरा से बाहर निकल के इंसानों की बस्ती में जो आना है, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एक रास्ता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। हम बस ज़िंदगी में गौर करें कि हमें कुर्बे हक के जो जो ज़राए मिल रहे हैं उनसे हम कितना अपने रब के करीब होते जा रहे हैं, हम उन ज़राए को इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे। अल्लाह ताला आपके लिए ज़िंदगी के वो ज़राए खोले, अल्लाह ताला आपके वो ज़राए को मुकम्मल करे, आपको उन ज़राए से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश जो है ना वो कबूल फरमाए अल्लाह ताला। ये कोशिश ही इनाम होता है, अल्लाह के सफ़र की मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं करना, ये इसका पहला कदम ही जो है वो कबूलियत का है। अल्लाह ताला मंजूर पहले करता है, सफ़र बाद में अता करता है। अल्लाह ताला आप सबको सफ़र अता करे, इस मुल्क पे हर दम अल्लाह का करम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।